बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और ये जो बैठक है आज स्पेशल इसलिए कि आज सरदार साहब हमारे दोस्त हैं। ये माशाल्लाह आज शिरकत कर रहे हैं सरदार अज़हर साहब, और रज़ी साहब जो हैं वो पाकपतन तशरीफ़ फरमा हैं इस वक्त, और वजाज साहब जो हैं वो मुल्तान गए हुए हैं। थोड़ा और अगा। हाँ जी, थोड़ा और अगा। हाँ उस तो थोड़ा जगे गया तो ए जनाब ये नहीं वैसे ही उन्होंने सलाब दे नाल ते खैर चलो सलाब दी भी केड़ी गल करनी है। लेकिन आज 6 सितंबर है, ईद मिलाद नबी भी है और यौम दफ़ा भी है, तो नगमा नमा जारी हो गया है। और जो एयर चीफ वाइस मार्शल हैं शहरयार खान साहब, वो कह रहे हैं कि जी अगली दफ़ा से 60 जहाज़ बिगड़े हैं, 60-0 का मुकाबला होएगा। अच्छा जी, जो वैसे तो लोकल चीज़ें भी काफ़ी सारी हैं, सैलाब भी है, ख़त जारी हो गया है मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, और यानी कि चैन जो मतलब क्या परेशानी क्या है, ये सईद साहब की स्पेशलाइजेशन है, ये उनसे भी पूछेंगे। इनसे हम पूछेंगे कि ट्रंप ने मोदी के मोहब्बतनामा की जारी कर दिया है मोदी के लिए। उन्हें तो पता ही कट था इंडिया दा ना 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 नवा आ गया ओए नਵੇਂ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ नहीं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ रूस ਤੇ चीन ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। नहीं सर, कोई नवा आ गया है। मेरी सुन लो, आज जो उन्होंने कहा मोदी अपना दोस्त है, अच्छा टेंशन वाली गल कोई नहीं है। तो ऐसे जनाब खबरां ने ये इशूज़ हैं तो हैं अली मां खान साहबा के ऊपर जो है वो अंडा फेंका गया है, और एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है इस तरह में। एससीओ कॉन्फ्रेंस दुनिया का सबसे बड़ा एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़े बड़े मसले ने सर, तो अंडे तो शुरू करना चाहिए कि अंडे से शुरू करना। क्यों जी? सरदार साहब चूंकि आज पहली दफ़ा बैठ रहे हैं, बैठे सरदार साहब पूरी अंडे तो कराने लगे, ਉਹ ਵੀ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ चलो ठीक ਐਸਸੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। नहीं अंडे तो करंट वाकया इत्थों दा है, एससीओ बाद में डिस्कस कर लेते हैं जी सर। सरदार साहब सर बात यह है कि जो अलीमा खां के साथ हुआ उसकी तो सारा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है, हम भी उसको बुरा कहते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी को यहाँ तक पहुँचाया है ना, उसमें इनका अपना बहुत बड़ा हाथ है। गाली गलोच, अब आप ये देखें कि नवाज शरीफ कितने बड़े लीडर पाकिस्तान के, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, ख्वाजा आसिफ के साथ इन्होंने क्या किया, एहसन इकबाल, और फिर ये अप्रिशिएट करती रही इनकी क़यादत। तो आम कारकुन है वो तो फिर बह जाता है उसमें, तो फिर आम कारकुन ने तो वही कहना है ना, जो लीडर अप्रिशिएट कर रहा है, जिसकी बजाय मजम्मत करने की वो यहाँ तक पहुँचा दी सोसाइटी इन्होंने तो माशरे का जो है वो हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस इशू को बस इतना ही रहें, और जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इशू हैं ना सर, इक़्तिसादी मामलात हैं, जो खारजा अमूर है, उस पर आप ज़्यादा टाइम लें, इसकी मजम्मत कर दें, बस इतना ही बहुत है। क्यों जी? ये नुक्ता ठीक है सईद साहब के, ये इसके मौजूद ये हैं, वो कहते हैं पीटीआई इंतनिसी की था मौजूद तो यही है, ये सीधी सी बात है। इस मुल्क में जो कह लें सियासी कारकुनों के दरमियान एक इंतशारी कैफियत पैदा की है, एक कहने की एक लाइन ही खींच दी गई है, जनाब ये सही है ये गलत है, ये सिर्फ एक ही शख्सियत है इस मुल्क में, इमरान खान हर हाल में, बाकी जो भी हैं वो सारे चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, जो वो कहता था वही सर। और दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा, इन्होंने तो भी नाम लिया ना एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ, ये ख़वातीन के साथ क्या करते रहे हैं? जब ये मरियम नवाज गई हैं अभी जिनेवा में चेकअप के लिए, नवाज शरीफ के चेकअप के लिए लंदन से वहाँ गए थे, तो वहाँ इनके साथ वो रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। और फिर जो ये मरियम औरंगजेब है, ये जब लंदन में काफ़ी उसमें गई थी, तो वहाँ इनके साथ क्या हुआ था, ठीक है। और फिर मस्जिद नबवी वाला जो वाक़या ना, मैं उसके हवाले से बार बार ये बात कहता हूँ कि जिन्होंने भी मस्जिद नबवी में हंगामा किया था ना, उन्होंने खीर चंगी नहीं हुई, और वहाँ उनके साथ जो हुआ था, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। और फिर ये आपके लिए मेरे ख्याल आपको तो पता ही होगा कि वो पाकिस्तान की जो तज़रियत है पाकिस्तान है, उसका है दफ़ा 3, उसके तहत पाकिस्तान से बाहर जो जुर्म हो ना, और पाकिस्तान के कानून के तहत भी जुर्म हो, तो उसका मुकदमा दर्ज हो सकता है। एक साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका नाम है मिस्टर जस्टिस अतर बिन साहब, उन्होंने वो केस हटा दिया था। आपको याद है पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हुआ था, वो वहाँ तोहिन वाला जी, और उन्होंने वो केस हटा दिया था। और जो मैं कहता हूँ ना, मैंने पहले अर्ज किया है कि जो भी सूरतकार थे उस वाक़े के, मस्जिद नबी वाले वाक़े की बात कर रहा हूँ,
اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے پست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس آیت کے بعد صحابہ پریشان پھر رہے تھے کہ یار کہیں وہ ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور انہوں نے اس جگہ پہ جا کے جو کیا تھا ہنگامہ تو وہ۔ اور دوسری بات جو یہ علیمہ خانم کے اوپر انڈا پھینکنے والی بات ہے، یہ تو ابھی پتہ نہیں چل رہا وہ لوگ کون ہیں۔ وہ پولیس کا ظاہر سرکاری جو ہے اپنا رسپانس وہ تو یہی ہے نا، موقف جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جناب یہ کوئی خواتین تھیں جو آئی تھیں وہاں سے خیبر پختونخوا سے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں کوئی احتجاج کے لیے وہاں کوئی احتجاج چل رہا ہے، وہ کوئی ایسوسیشن ہے یہ ملازمین کی، سرکاری ملازمین کی، تو وہ علیمہ خانم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، بات نہیں ہو سکی تو انہوں نے غصے چاہ کے انڈے مار دیتے اور پھڑیاں گئی ہیں۔ اچھا اب یہ جو وہاں اس وقت ان کا رد عمل تھا خاتون کا وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اگر ہم دیکھیں قانون کے مطابق جب ہراساں کیا گیا وہ تو ہراساں ہوئی نہیں، ہراساں نظر ہی نہیں آئی۔ جب انڈا فوری ری ایکشن کے تحت بندہ ایسے منہ کرتا ہے نا، لیکن اس کے بعد وہ لوگوں نے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، ہمیں پتہ تھا یہ حملے ہونے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ تو ہراسمنٹ کا کیس بھی نہیں بنتا یہ۔ بات تو سن لینا یہ جب آپ کی باری آئے گی میں تو قانونی پوزیشن بتا رہا ہوں، ہاں قانونی بات میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوتا، نہیں ہراساں جب ہوا ہی نہیں بندہ یار کہ مجھے ہراساں کیا گیا، جو انہوں نے درخواست دی ہے وہاں پہ ان کے وکیل نے، اس وکیل کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے جو درخواست دیا انہوں نے کہا یہ مریم کی ماں پہ انڈے اور ڈنڈے، انڈوں کے ساتھ ڈنڈے بھی اس نے ڈال دیے۔ ڈنڈے تو کسی فوٹیج میں موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ جو انڈے مارنے والے ہیں یا مارنے والی ہیں وہ بھی کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایک بات ہوگی اس پہ میں آپ کی جو قانون والی بات ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ جو ان کی بشرا بیگم کی بہن ہے انہوں نے تو کہا یہ ڈرامہ ہے، اور محسن نقوی صاحب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں اس موقف کو۔ اس کا مطلب محسن نقوی صاحب ظاہر ہے وزیر داخلہ ہے، ان کے بعد کوئی انفارمیشن ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی ہے نا، ایسے تھوڑا ری ٹویٹ کر دیے کام جو ایکس پہ جو پوسٹ ہے اس کو انہوں نے۔ اور پھر ان کے درمیان وہ جو اختلافات ہیں مشرا بیگم کے، اور یہ وہ مشال یوسف زئی نے یہ کہا تھا جناب یہ علیمہ خانم کے بیٹوں کے حوالے سے آزاد پھر رہے ہیں، پھر اس نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوا ہے اس میں تنزیہ سی بات انہوں نے کی ہوئی ہے کہ دیکھیں جناب یہ عدالتیں جو ہیں یہ انہوں نے ڈیلے بھی نہیں کیا، پروسیکیوشن نے بھی جناب مخالفت نہیں کی، اور جو ہی ریمانڈ ختم ہوا تو جناب ان کا بیل میٹر بھی سن لیا گیا اور وہ رہا بھی ہو گئے، تو اب انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح کی بات کی ہے۔ اور جو دوسری ہے نا قانون والی بات، ایف آئی آر تعزیرات پاکستان کی تمام دفعات اے سے زی تک آپ مجھے یہ جرم ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ انڈا مارنا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ ایف آئی آر اس مقدمے کی ہوتی ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہو، انڈا مارنا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے ہی نہیں۔ تو جوتا مارنا یا سیاہی وہ بھی جرم نہیں، وہ بھی جرائم نہیں تھے جو وہ کہاں ہوئے، کچھ سزائیں ہوئی، ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ یار مجھے بات تو کر لینے دیں یار پوچھ رہے ہیں آپ، میں بتا رہا ہوں جو مجھے بات کر لینے دیں پہلے۔ تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں یار؟ نہیں میری بات تو مکمل ہونے دیں یار، میں بھول جاتا ہوں پھر۔ آپ نے مجھے بکی تو بولنا ہوتا دوسری جناب، سر آپ میری سائڈ گل پہ تو بیٹھے تو بکی سے میری گل کر لیں یار، چلو چپ کر دو، میں قانون دی گل کر رہا تو ایک عام گل کر رہے ہیں، میں تینوں لفیڑے مار دوں تو ایف آئی آر درج کروا دے، چل ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲਫੇੜੇ ਮਾਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, लेकिन काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म नहीं है। नहीं दफा 506 लगती है। नहीं सर, नहीं, वो धमकाने पे होती है, जान से मारने की होती है, वो दफा है, वो तो जान से मार, वो तो एक्ट मुकम्मल हो गया, अंडे मारने का एक्ट मुकम्मल हो गया। अगर थप्पड़ मारने वाला एक्ट जो है, अगर मैं किसी को मार देता हूँ, वो एक्ट मुकम्मल हो गया, वो तो उसमें अखलाकी तौर पर नहीं, ताज़ीरत पाकिस्तान में भी जुर्म है, लेकिन काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म नहीं है। नालिश करे अदालत में जाके ना मुझे सही चोर ने थप्पड़ मारे। और दूसरा इसमें जो तज़हीक वाला है, किसी खातून की जो तौहीन करना, वो 506 है, जो 509 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वो उसमें ये वाली तज़हीक नहीं है। वो ख़वातीन के साथ जो मिसबिहेव किया जाता है, जो आवाज़ें कसना, समझ गए ना आप, वो उस तरह का है, अंडा मारना उसमें नहीं आता। और फिर जो
کسی کی توہین کرنا، کسی کی وہ جو ہے وہ 499 500 499 500 501 502 503 جو بھی ہیں تعزیرات پاکستان، اس میں 10 جو ہیں استثنیات ہیں، اور وہ جو استثنیات ہیں کہ یہ ہو تو یہ وہ نہیں ہوتا، اسے بھی 1 سال سزا ہے، یہ چیزیں ہوں تو یہ نہیں ہوتا، اس میں انڈا مارنا جو ہے کسی کے اس طریقے سے، وہ تو کسی کی یعنی انگریز دور کسی نے انڈا نہیں مارے گا. ہاں انڈا مارنا جرم ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں بار بار جرم ہے، لیکن قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں ہے. اگر وہ حالات و واقعات میں سچائی کے ساتھ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایف آئی آر نہیں بنتی. ہاں اگر وہ اس میں وہ جو آپ نے کہا 506 ڈال دیں، دھمکی دے دیں، جان سے مارنے کی کوشش، فلاں یہ وہ تفتیش میں وہ دیگر دفعات لگا دیں. مقدمہ اگر کوئی درج کرنا چاہتا ہے تو وہ دیگر دفعات لگا کے وہ کر سکتے ہیں. یہ قانونی پوزیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. 4 وکیل کل میں لائی رکھے نے پوری، انہوں نے تعزیرات پاک فرول کے مارت تھی، انہوں نے مجھے دسیا سر. ٹھیک سر. اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہوا کس کے ساتھ ہے، کیا ہوا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا. پھر اس میں ہم تعزیرات بھی نکال لیتے ہیں، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جرم نہیں ہے. مجھے بولنے دیں آپ، مجھے بولنے دیں آپ. اگر ہمارے مخالف خیالات والوں سے ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ زبردست تالیاں. نہیں میں بتا رہا ہوں، آگے میں آ رہا ہوں سر. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ جی محسن نقوی نے کیونکہ ٹویٹ کر دیا تو وہ پھر کہیں اور سے ہوا ہے. یار تجھے اپنی گل کرو، میں نے نگیٹ کیوں کرنے لگ پیا؟ میں بات نہیں کر سکتا. نہیں بات نہیں کر سکتے یار، بات نہیں کر سکتے. نہیں ایک منٹ، بیٹھک کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنے کا مطلب یہی ہے. سر میں اپنا موقف دے رہا ہوں نا، میں اپنا موقف دے رہا ہوں، میں اپنا موقف دے رہا ہوں، اور آپ انٹرپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی سوسائٹی کے اندر سردار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار کسی کے ساتھ بھی وہ غلط ہے. اب ہم حوالے دے رہے ہیں کہ ہیراسمنٹ نہیں ہے کیونکہ ہیراس نہیں ہوئی. یار مطلب کمال ہے ویسے یہ ہیرس. میں آپ کو مطلب یوں کروں تھپڑ ماروں، آپ ڈرے نا. ایک منٹ یار، میں ایف آئی آر کی بات ہی نہیں کر رہا سر، میں ایف آئی آر کی بات ہی نہیں کر رہا نا، میں جو لاجکس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میں تو اخلاقیات کی بات سر، میں تو بد اخلاقی کی بات کر رہا ہوں. میں بد اخلاقی کی بات کر رہا ہوں جو ہوئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں چوئی صاحب نے اپریشیٹ نہیں کیا، اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن کہتا ہیراسمنٹ نہیں بنتی. یار مطلب یہ عجیب باتیں ہیں. آپ ایک جرم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں مسلسل. چوہدری صاحب نے 15 منٹ جسٹیفائی کیا. نہیں قابل دسترازی پولیس نہیں ہے. کوئی یار بات ملک صاحب اس میں اتنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ اتنے قانون نکال رہے ہیں نا. اچھا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں جناب، وہ جو کہہ رہے ہیں ملزم چھوڑ دیے، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، ان کو ملزم تو نواز شریف کو پڑا تھا، نواز شریف نے معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ بنتی نہیں تھی ایف آئی آر، یہ سیدھی سی بات ہے، اس لیے نہیں ہوا تھا. وہ جوتا پڑنے پہ جو چھوٹی موٹی بننی تھی. یار کمال کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں. آپ اپنے مخالف کے ساتھ ہونے والی جو بد اخلاقی بدتمیزی، اس کو کم از کم پہلے بد اخلاقی بدتمیزی کہیں. سیاہی پہ کیا مقدمہ درج ہوتا کہ 5 لاکھ معاف کر دیا تھا اس نے. یار معاف اس لیے کہ ایف آئی آر نہیں بنتی تھی. یار بنے نہ بنے اس جرم کو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے؟ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں یار. تسی خدا دا خوف کرو یار، عمران صاحب تسی خدا دا خوف کرو یار. نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ایک منٹ، ہمارے ملک میں یہ حرکتیں، یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں جو زیر عتاب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، کبھی کسی کو راستے پہ کوئی کالی بلی مار کے پھینک دی جاتی ہے، کبھی کالا کتا مار کے پھینک دی. مقدمہ تو نہیں ہوتا اس پر. ہیراسمنٹ وہ ہے جو کوئی ہیراس ہو. مطلب میں کسی کے اوپر فائر ماروں، اگر وہ ڈر نہ جائے، وہ دلیر ہے، تو وہ ہیراسمنٹ نہیں ہوتا. نہیں انہوں نے درخواست دیتی نا. بات اتنی سی ہے سر. اس کو محسن نقوی کیا کہتا ہے، اس میں وہ جو مشال یوسفزئی کیا کہہ رہی ہیں، پھر جو کچھ کہتی ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ باہر بیٹھ کے لکھتی ہیں، سب پہ آپ یقین کرتے ہیں. پھر اس کی ہر بات اگر سچ ہے تو سب پہ یقین کریں نا. پھر اگر وہ تو ظاہر ہے ان کی گھر کی لڑائی ہے، وہ تو اس کو اسکور سیٹنگ کر رہے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں وہ سارے بیٹھ کے. نہیں تانوں کی لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یار دیکھو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. اسٹیبلشمنٹ نے کروایا یہ کام. ظاہر ہے کوئی مخالف قوت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے. کون حکومت تو نہیں ہو سکتی اس میں، پولیٹیکل گورنمنٹ کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوگی. لیکن جو بھی ہے بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے، محسن نقوی صاحب طبیعت کے اتنے ہلکے ثابت ہوئے کہ انہوں نے اس پر ری ٹویٹ کر دیا. یار وزیر داخلہ ہیں یار، خدا کا خوف کریں وہ.
ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس معاملے میں, نہیں پڑھنا چاہیے تھا. آپ انویسٹیگیشن کریں, تحقیقات کریں, آپ ٹرول نہیں ہیں, آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کی. اچھا عمران خان نے کیا, ان کے گھر آئی نا یہ بلا مصیبت, اپنا نور عالم خان صاحب کو جوتے پڑوانے کی کوشش کی, خود کھا کے بھی آ گئے. اپنا احسن اقبال صاحب کو ہیراس کیا, گولی نہیں جو موٹر وے پہ کیا تھا, موٹر وے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا تھا, پھر انہوں نے معافی بھی جا کے مانگی, تو اب اپنے گھر پر آ گئی ہے نا. تو آج جو اس کو انجوائے کر رہے ہیں نا سر, ان کے اوپر بھی آئے گی. یہ سیاست میں کسی کا راستہ روکنا, کسی کو جوتا مارنا, کسی کو انڈا مارنا, چاہے قابل دست اندازی پولیس جرم ہو نہ ہو, اسے گھٹیا حرکت کوئی نہیں, کبھی حرکت کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو جی صاحب سے جواب دینا, پہلے انہوں نے جواب لینا. ہاں سارے کر رہے ہیں. ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ کس نے کیا, کیا کیا, لیکن یہ سوال نہیں ہے, غلط چیز ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ عدم برداشت زیادہ ہے, تو یہ جو ہوتا ہے جوتا سیاہی اور انڈے سے بات پھر ڈنڈے پتھر اور گولی تک چلی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ انٹالرنس نہیں ہونا چاہیے. ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, اس پر احتجاج ہو سکتا ہے, کسی کے نظریات سے کسی کے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے. اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور کون سی دفعہ لگتی ہے, 525 لگتی ہے یا 621 لگتی ہے, کیا یہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ قانونی ماہرین بتاتے تھے, چودھری صاحب ظاہر ہے وہ قانون کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ اس میں دفعات بتا رہے ہیں, لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے میرے خیال میں. مسئلہ صرف یہ کہ ایک غلط حرکت ہوئی ہے, اس کو کنڈیم کرتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے بندے کے ساتھ ہو, وہ غلط ہے. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے. چمن تک آ گئی دیوار زندہ, ہم نہ کہتے تھے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اور نہ ہی یہ پچھلے 10 سالوں کی بات ہے, یہ 50s کی بات ہے. تاریخ وہاں سے شروع کریں. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی ہوا, بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ بھی ہوا. یہ خواجہ آصف والا آپ نے کہا نا, سیاہی پھینکنے والی بات, خواجہ آصف صاحب کو تھپڑ پڑوانے کا بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی, جس میں وہ بال بچ نکلے, انہیں کسی نے بتا دیا. یہ عمران خان کے دور کی بات ہے. رشید صاحب کو مارا گیا تھا, پرویز رشید کو, احسن اقبال, نواز شریف کو جوتا مارنا. ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی, میں باقی جو کہ اس میں فیصلہ کون کرے گا کہ جی بندہ ہراس ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو کمال ہے نہیں تو تھرڈ پارٹی کرے گی نا, کوئی بھی فیصلہ کون اتھارٹی کرے گی نا, تو یہ خود سے تو نہیں نا فیصلہ ہو سکتا کہ جی وہ ڈریا ہوا نظر نہیں آیا. میں نے اسی پروگرام میں شاید 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ علیمہ خان ہی لیڈر ہے پی ٹی آئی کی, اور ماشاءاللہ سب نے مل کر وہ احمقانہ کوششیں کی. وہ ہی موضوع بحث ہیں. پچھلے 1 ماہ سے آپ دیکھ لیں, علیمہ خان ہی لیڈر ہے, اور وہ عمران خان کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اب اگلی بات, فیض اللہ نیازی صاحب یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان بھی جان نہیں چھڑا سکتے. ہاں جی, فیمیل ورژن ہے. حفیظ اللہ نیازی کا تو یہ انڈے سے پہلے کالم آ گیا نا, انڈے والے واقعے سے. خاک صاحب نے, حفیظ اللہ نیازی بڑے آدمی ہیں, میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا, اسی پروگرام میں کہا تھا, یہی خاتون جو ہیں یہ آگے چلیں گی. اور ان کا معاملہ یہ عمران خان کی بہن ہے, اور بشرا بی بی میں وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی. میں اپنے فکرے دہرا رہا ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ رائیول گروپ ہیں, وہ چل نہیں سکیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری بات جو علیمہ خان کے حوالے سے ہی میں کرنا چاہتا تھا کہ علیمہ خان کو یا عمران خان کو جو لیڈر بنایا, وہ کل بھی ایک دوست کہہ رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے, وہ احمقانہ حرکتوں نے بنایا ہوا ہے. اور علیمہ خان اسٹیبلش ہو گئی ہیں لیڈرشپ اور ان کی پاپولیرٹی بھی. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, جب یہ ٹویٹر نہیں ہوتا تھا, تو عمران خان لوگوں کو گالیاں بھرے میسج, سمپل میسیجز بھی بھجوایا کرتے تھے. اور جب وہ کہیں سے بات آتی تھی تو وہ ہنستے تھے کہ اس کو, اور وہ جب وہ کوئی سفارش کرتا تھا نا کہ جی وہ نہ کروائیں, آپ کے بندے کر رہے ہیں, تو باقاعدہ ٹیمیں رکھی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں, جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں, وہ جو بھی گروہ تھا جو انڈا مار کے نکلا, انڈا 1 مارا یا 2 مارا, یار پولیس انہیں جانے دے رہی ہے, انہیں پروٹوکول دے رہی ہے. آپ نے دیکھی ہے ویڈیو, شرمناک. نہیں, بات یہ بھی ہوتا ہے نا, نہیں سنیں نا جی, سنیں, میری بات سنیں, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ چاہے علیمہ خان کو لیڈر بنانے کی کوشش ہے یا ایک احمقانہ حرکت ہے. نہیں, وہ اس کو موب کے حوالے کر دیتے پولیس والے, آپ کے خیال میں؟ کس کے موب کے حوالے کر دیتے پولیس والے؟ اپنے حوالے کرتے ہیں. تو اپنے والے کیتے ہیں. نہیں, وہ تو بعد میں ہوا ہے. وہاں
سن ریل لیں. میں گاڑی اچھا میں بھول رہا ہوں گا, وہ گاڑی کس کی تھی؟ پرائیویٹ گاڑی تھی. بس یہی بات ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں سرکاری گاڑی میں لے جاتے نا انہیں پکڑ کے, انہوں نے بھی تو یہ تو حالاتوں واقعات گاڑی بھی بچانا دیکھیں میری بات سنیں نا, سنیں میری بات سنیں, وہ ہوتا ہی یہی ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے انڈا مارا انہوں نے نقص امن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, پولیس کو انٹروین کرنا چاہیے. پولیس نہیں پھڑ کے بھائی نا بھائی جان وہ اس وقت نہیں بٹھایا, نہیں ساروں وہ گاڑی میں جا رہے ہیں, اپنی گاڑی میں گئے ہیں. کیا بات, اچھا سنیں جی اگلی بات سنیں. اب یہ بھی ویڈیو میں کہہ رہی کیا ہوا بتاؤ کیا ہاں ہوا, جی. آوازیں ہیں اس میں آوازیں, جب گاڑی سے وہ نکل رہے ہیں نا. اچھا اگلی بات سن لیں. بعض میڈیا چینلز کو پولیس نے وہ گاڑی پہ جب لوگوں نے دھاوا بولا اس کے بعد پولیس نے جی, بعض میڈیا چینلز کو کیوں یہ ہدایات گئیں کہ آج آپ نے کیمرہ مین ضرور بھیجنا ہے, اور ہم کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں ایسے عناصر کو؟ بالکل نواز شریف کو جوتا مارا گیا, ہراسمنٹ بھی تھی, بدتمیزی بھی تھی, ان کو ڈی گریڈ کرنا, ان کی انسلٹ کرنا مقصود تھا. خواجہ آصف کی بھی انسلٹ کرنا مقصود تھا, علیمہ خان کا بھی انسلٹ کرنا مقصود ہے, میرا خیال ان لیڈر اور ان کے کام آیا. تو یہ احمقانہ حرکتیں انفیکٹ تو ان کے کام آ رہی ہیں. وہ نان ایشوز کو ایشوز بنتے ہیں. پہلے آپ ان کے 2 بچے جو پکڑے ہیں, پھر تو کیا رزلٹ نکلا؟ باقاعدہ 2 پروموٹ سال کیتا سوئے رہے ہیں آپ, اور 2 سال کے بعد وہ جی ملزم بن گئے, بس 5 دنوں بعد ضمانت. باقاعدہ تو آپ دیکھ لیں اس کے نتائج ہیں سارے. اور یہ آج کی سٹوری نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا, محترمہ نصرت بھٹو کے سر پر ڈنڈے مارے گا. کس کو معافی ملی ہے جی یہاں پہ؟ سر آپ کو کر لی نہیں سر بات یہ ہے کہ بھی جو پس منظر ہے نا نواز شریف کا, ان کا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ بھی ان کو لیڈر بنانے کا دو چیزیں ہیں. یا تو انہیں پاپولر کر رہے ہیں مظلوم بنا کے, اگر مظلوم بنا کے پاپولر کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرا میٹر ہے, اور یہ اگر یہ جینون میٹر ہوا ہے تو اس کی تو مذمت ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. سارا پاکستان مذمت کر رہا ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. اس کا تھوڑا طریقہ کار کا فرق ہے. کوئی سمجھ رہا ہے اس کو لیڈر بنایا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اتفاقاً ہو گیا, کوئی کہہ رہا پارٹی کے اندر سے ہوا, چاہے جیسے بھی ہوا. تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ اتنی گہرائی میں جاتا کہ یہ اس کے پس منظر میں کیا ہے. عام آدمی تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی کو, اور محترمہ بھی ہیں اور وہ ایک بڑی لیڈر بھی بن چکی ہیں اب, اور جیسے بھی بنایا جا رہا ہے تو یہ چیز قابل مذمت ہے. اس کی مذمت ہی کرنی چاہیے. سر نو ڈاؤٹ کہ یہ قابل مذمت ہے, لیکن جو چوئی صاحب نے بات کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لیگل بات تھی, وہ بالکل درست ہے, 100% میں اس کی حمایت کرتا ہوں. اب ایک واقعہ ہو گیا ہے, اس کی درخواست دی ہے, FIR اگر درج ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوگا؟ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی نا. کہاں سے سٹارٹ ہوتی سر انویسٹیگیشن؟ جائب کنواں سے. وہاں پہ کیا تھا اس وقت, اس کے بعد کیا تھا, پھر بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی. تو وہاں پہ چوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ محترمہ جنہیں ہراساں کیا جا رہا تھا, جن پہ حملہ کیا گیا تھا, ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ جس طرح کا تھا وہ معاملے کو مشکوک کر رہا ہے. وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں بڑے کانفیڈنٹ تھی. نہیں مجھے بات کر لیں, نہیں بات سن لیں سر, بات سن لیں. نہیں آپ نے بات سر ہاں تو مزاج ہے نا پھر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ پیچھے ماضی قریب میں چلے جائیں کہ کس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے. کیا یہ بالکل اسی طرح نہیں کیا گیا؟ خواجہ آصف صاحب کے چہرے پہ جو سیاہی ڈگی ہے تو خواجہ صاحب مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جسٹیفائی کرتے تھے. ایون کہ وہ ایک خاتون جو تھی رپورٹر بنی گالا کے باہر, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا لاہور میں ہوا, بڑا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت کچھ ہوا. تو یہ پورا ایک مزاج ہے ان کا سر, یہ ان کا مزاج ہے. خواجہ آصف صاحب کے منہ پہ عدالت احسن اقبال صاحب کو تو گولی لگی نا سر. ہاں نہیں یہ احمد رضا قصوری کے منہ پر صحیح نہیں, اور واقعہ وہ ججز والی تحریک میں ہوا تھا مشرف کے دور میں. ہاں کی تو وہ بھی ہراسمنٹ. ہاں جی بالکل ایسے ہی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی نوراللہ صاحب نے کہا تھا ڈائیلاگ ہونا چاہیے, آپ اس طرف سوسائٹی کو نہ لے کے جائیں. سر کون ہے جو ڈائیلاگ سے فرار, کون بھاگ رہا ہے؟ جو جیل میں بیٹھا ہے یا جس کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ حکومت تو نہیں کہتی ہے کہ ڈائیلاگ موت کیوں پڑی ہوئی ہے, کوئی نہیں کرتا نہ کرے. نہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ڈائیلاگ اگر اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا مسئلہ تو ڈائیلاگ کر لیں. میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں, وہ ہر ایک کے لیے تمام پولیٹک وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کرتا تو نہ کرے. نقصان یا فائدہ اس کو ہوگا. اس کو ہو رہا ہے نا, اس کا نقصان. اور علیمہ خان صاحبہ جو دیکھیں وہ لیڈر بن چکی ہیں,
اور نہ صرف وہ پارٹی کے کچھ خاص لوگوں کی مہربانی سے بلکہ کچھ خاص طاقتوروں کی مہربانی سے بھی بنی ہے. ان کے بیٹوں کو جس طرح کلین چٹ دی گئی ہے, میں نے وہ لاسٹ بیٹھک میں یہ کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو کلین چٹ دی جائے گی. اور اسی طرح نا کہ آپ نے پہلے شاریز کو گرفتار کر لیا, حالانکہ وہ 9 مئی کو تھا ہی نہیں لاہور میں, اب آپ اسے گرفتار کیا. 6 مہینے پہلے جو میں نے کہا تھا میری خبر درست, پھر اس کے بعد شیر شاہ کو اور دونوں کو کلین چٹ دے دی گی. اب ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اور ہر طرف بات کی جا رہی ہے علیمہ خان کی. تو علیمہ خان جو ہے وہ لیڈر بن چکے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو ہے, جو پی ٹی آئی اس وقت پارلیمان میں ہے, ان کے جو اراکین اسمبلی ہے, شاید ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ بی بی جب بھی جیل جاتی ہیں, جہاں بھی جاتی ہیں, جناب سلمان اکرم راجہ صاحب, سلمان صفدر صاحب, یا یہ جو وکلا ہے نا, وہ چند ایک دو ہوتے ہیں, کوئی ان کا ایم این اے ایم پی اے جو ان کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ اندر کہیں نظر ہی نہیں آتے. کہاں پہ جاتے ہیں؟ اڈیالہ کے باہر نہیں آتے سر. کبھی آپ نے یہاں لاہور میں, یہ آپ کے راستے میں ہے نا, جدوں انہوں نے پتہ ہی آپ سے جان دا فائدہ ہی ایم پی ایس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب وہ سو کال ریزسٹنس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, گھر کی جو لیڈرشپ ہے وہی پریویل کرتی ہے. یہ مورسی سیاست, اس کا مطلب ہے سر مورسی سیاست ہے نا, تو پھر ایکسیپٹ کر لیں آپ, ایکسیپٹ کر لیں نا. مجبوری ہو جاتی ہے, کوئی نہیں باہر نکلتا گھر والوں کے علاوہ, بیٹی بھائی بہن بیوی یہی نکلتا کرتے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور دوسرا عمران صاحب, یہ علیمہ کے بیٹوں کی جو انٹری ڈالی گئی ہے, عمران خان کے بیٹوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی, وہ نہیں آئے. محترمہ کے بیٹوں کی انٹری کی, مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد جو اگلی لانچنگ ہوگی نا, پولیٹیکل لانچنگ, وہ علیمہ خان کے بیٹوں کی ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں. عمران خان کے بیٹوں کو روکنے کے لیے گرفتاریاں کروائی گئی تھیں. نہیں, وہ روک دیا گیا, گرفتاریاں بعد میں ہوئی. صاحب گرفتار پاکستان سے کر رہا ہوں, ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں کو لاوت کرنے کے لیے یہ پہلی اس کا پراپر رک گیا نا. ہاں گل ختم ہو گئی تو میں شروع کروں. کرو. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا جو مارا گیا. ہاں ٹھیک ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا, میں نے تو پورا پروگرام کیا, یہ قابل مذمت ہے, ہاں یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اس بات کی انکوائری جو 2-3 ورژن سامنے آ رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں جناب یہ بشرا نے مروایا ہے, ایک کہہ رہے ہیں خود مروایا ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے جناب وہ غصے میں آ کے وہ جو مظاہرین تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے مارے ہیں. ٹھیک ہے نا, 3 ورژن سامنے آئے ہیں. اب انکوائری کیسی ہوگی؟ اور یہ جو ہراساں نہ ہونا, وہ چلو بڑی دلیر خاتون ہے, ڈٹی ہوئی ہے, ہراساں کرنے کی کوشش بھی وہی جرم ہے, لیکن وہ بھی قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں ہے بھائی. وہ ہراساں کرنا اور چیز, دھمکی دینا, قتل کرنے کی دھمکی دینا, وہ ایک اور دفعہ ہے, وہ ایک اور جرم ہے جس میں FIR لگتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو جہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ علیمہ خان لیڈر ہے اور شاید وہ انہوں نے خود انڈا مروایا تو اپنا قد اوپر کرنے کے لیے, انڈا جو ان کو مارا گیا ہے, اگر حکومت نے مروایا, اسٹیبلشمنٹ نے مروایا, جس نے بھی مروایا ہے, اس سے ان کی تصدیق ہوئی ہے, اس کا قد بڑا ہے. وہ تصدیق والا پہلے تو نکلتا ہی نہیں, وہ تو لگتا ہے جناب وہ مظلوم بنی ہے اور قد بڑا ہے اس کا. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بچوں کے ساتھ جو وہ یوسف زئی, وہ کیا خاتون ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی, مشال, اس نے جو کہا, یا باقی لوگ جو کر رہے ہیں, یا بشرا بیگم کی بہنیں جو باتیں کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خانم جو ہے اس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک گھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کیا پھر بشرا بیگم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو عمران خان کے متبادل کے طور پہ لا رہی ہے. اس بات پہ بھی ذرا غور فرما لیں نا ذرا. صحیح ہو گیا. ایک عمران خان, ہاں ایک پھر کوئی پھڈے والی بات نہیں ہے. دیکھو تصدیق کرنے والے کا تو مقصد تصدیق کرنا تھا نا, ہیوملیٹ کرنا تھا. اس کے کام آ گئی, اس کے کام آ گئی. اور بات ہے ایک بندے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ٹرمپ پر, ٹرمپ جیت گیا, اب وہ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ نہیں وہ 2 الگ چیزیں, 2 الگ چیزیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہو یا گدھا ہو, پیٹ ہی جاتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے, ہم نے ماضی میں ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اچھا, وہ بات ہو رہی تھی خواجہ صاحب کے حوالے سے, تو ان مسائل جو تازہ ترین پولیٹیکل ایشوز ہیں, ویسے تو آج کل ان کا اور بھی جھگڑا چل رہا ہے, حنیف عباسی صاحب بھی بول پڑے آئی تھنک ان کے خلاف, لیکن اس سے کچھ دن پہلے جب وہ ایک سرکاری افسر پکڑا گیا اور وہ سارے معاملات ہوئے, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی کچھ کمپلینٹس کی گئی اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی, جس میں ان کے خلاف ان کو بڑا ان کی تذلیل کے حوالے سے کوئی تھپڑ شپڑ مارنے کی بات بھی, اس طرح کی بھی باتیں ہوئی ہیں. اچھا, یہ بڑا عجیب سی بات ہے, اور یہ غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے ہے,
शिकायत करने वाले भी, सुनने वाले भी, करने वाले भी, सारा जो मामला हुआ ऐसा थप्पड़ पे जी, उस बंदे का कहना यार उसने 10 बंदों में बैठकर ये बात कोट की, उन्होंने कहा जी इस तरह से हुआ। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, मेरे ख्याल में इस तरह मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है वो जो मामला जिस तरह से आगे चले थे वो तो फिर और ही रंग बदलता गया उसका। पहले बातें हुई कि कोई कौन किसका आदमी है, कौन किसका आदमी नहीं है, कौन चाह रहा था उसको रखना, कौन फारिग करना, पैसों की बरामदगी होगी, बहुत सी बातें चली। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बट ये बातें भी हो रही हैं। अजीब गल है वैसे। अच्छा जी, थप्पड़ खाने वाले नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इस तरह का नहीं हो सकता। अपने सियासतदानों ਨੂੰ ਨਿੱਕੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सैयद साहब वो मंसूर अली शाली हुणे गल कर ली कि अगले च कर ली नहीं, अगले च कर लेने। और वैसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ मंसूर अली शाह साहब ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ये इससे पहले जो वहाँ वो तहरीक दस्तूर हाँ, उन्होंने एक दरखास्त दायर की, फाइल की, और उसमें ये कहा जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक फुल कोर्ट बनाई जाए। वो जो उसने फैसला किया था कमेटी ने, वो उसका एक पस मंज़र है। पस मंज़र ये है कि इन्होंने मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने बैठ के ये एक जारी कर दिया कि 4 नवंबर को जनाब ये केस जो है, ये जो दरखास्तें आई हुई हैं ये लगा दी जाए फुल कोर्ट में। उस वक्त तक 26 महीने तनवीम नाफज हो चुकी हुई थी। अब इसी तरह की बातें जो है ये जनाब रजीम कौन सी रजीम, हाइब्रिड रजीम, इस हवाले से अतुल्ला साहब वहाँ बातें फरमा के आगे हो गए। और वो जो एसोसिएशन है इलेक्शन सर पे है, वो जो एसोसिएशन है वो तो प्रोफेशनल ग्रुप वालों की है। और कराची बार जो है 26 महीने तरमीम में फ्रीक है, पिटिशनर है। और इनका कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जनाब आपने अपना झुकाव किस तरफ है ये ज़ाहिर ही नहीं करना। आप उनके दरमियान खड़े होके वो जो दरखास्त है वो भी तो आइन की बालादस्ती के लिए ना, और ये भी आइन की बालादस्ती के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ना इस तरह का जो इनकलाबी लोबो लहजा है जमहूरी आइनी, ये उस बंदे के मुंह से अच्छा लगता है जिसका माजी जो है, अब कुर्बानियों की बात पीपल्स पार्टी वाले करें, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, नवाज शरीफ फैमिली करे, ये इन्होंने जेलें काटी हैं, और लोग करें जिन्होंने, एक बंदा जिसने हलफ उठाया हुआ है, एक मुशर्रफ के दौर में जो वज़ीर थे, वो खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सुबह से रात होता था वहाँ, सूबाई वज़ीर थे, पार्लिमानी अमूर फलां। और फिर जिस दिन रेफरेंडम हुआ उस दिन रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इतना शफाफ इलेक्शन आज तक रेफरेंडम कभी हुआ ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं शफाफ इलेक्शन का। उस वक्त ये कह रहे थे शफाफ इलेक्शन, और कहें मैंने हल्फ कटाया हुआ है। अब पता नहीं ये पहले वाले हल्फ की पासदारी कर रहे हैं जो आमरे मुतलक की वफाक में कहा था, ये अब इसकी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो जो मंसूर अली शाह साहब का खत है, अब देखें वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना, वो कमेटी वाली बात, वो अजलास बुलाना था चीफ जस्टिस ने, उसमें लिखा हुआ रूल्स में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर वाला जो है, उन्होंने तो बुलाया ही नहीं। इन्होंने फिर खत लिख दिया, फिर खत लिख दिया, फिर खत लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब आपने हमारे खतों का जवाब नहीं दिया, ना हमें आगाह किया ज़बानी तौर पर। और ख़ुद ही जब 14 अगस्त को आपको पता है कि वेबसाइट पे सारी जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम जो मीटिंग मिनट्स थे वो अपलोड कर दिए गए हुए हैं, याद है आपको। और 20 तारीख को ये मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब एक और ख़त लिखते हैं, उसमें सवाल उठाते हैं कि जनाब ये इस मौके पे ये ओपन करने की क्या ज़रूरत थी मीटिंग मिनट्स को। जवाब तो मीटिंग मिनट्स में मौजूद है ना सारा, कि जनाब ये हुआ। फिर जनाब मैंने जजों से पूछा, 13 में से 9 ने कहा जनाब नहीं ये फुल कोर्ट नहीं बन सकती, ये आईनी बेंच में ही जाएगा, वो सारी चीज़ें। अब ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जो 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो अदालती साल के आगाज़ पे होती है, जिसमें फुल कोर्ट होती है, फिर वकला के नुमाइंदे होते हैं, बार एसोसिएशनों के जो सदूर वगैरह वो खिताब करते हैं, कहते हैं कि जनाब आपने हमने पब्लिकली हमारी बातों का जवाब वहाँ देना है। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है जाती तनाज़ात जो है वो पब्लिक में लेके नहीं आने। ये कह रहे नहीं पब्लिक लेके आना, जनाब मैं अपने गंदे कपड़े नलके ते रख देते ने चौक दे विच ते तू ही लेके आ। टोटल सियासत खेड रहे ने, पूरी कौम नूं दिखाइए जनाब की गंद हो रहा।
یا پھر وہ میں نے رات ولاگ میں کہا وہ پنجابی نا سٹھنیاں کہ باہر نکل ذرا تم ہی آ تو نہیں ایسے ہوتا ہے نا. یہ والی بات ہے کیا چیز اس میں ہے. اور دوسرا کہا جناب یہ تو جناب ایسے لگتا ہے جیسے ریجمنٹڈ فورس بنا دیا ججوں کو آپ نے, ججوں کی آزادی مجروح کر دی. وہ جب جو قانون ہے 1997 سے نافذ ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. جو بھی تھا وہ جج صاحب یہ کہتے ہیں, چیف جسٹس نے جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس پہ ان کو اعتراض ہے, جو جنرل آرڈر جاری فرمایا انہوں نے, SOPs جاری کی ہیں, اس میں یہ لکھا ہو کہ جج جو ہے نا وہ قانون اختیار دیتا ہے. پریزیڈنشل آرڈر جو ہے پریزیڈنشل آرڈر 97 کا جس میں ترمیم ہوئی ہے پریزیڈنشل آرڈر نمبر 1 کے ذریعے, وہ جو چیف جسٹس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جناب ان کی چھٹیاں کم بھی کر سکتا ہے, منسوخ بھی کر سکتا ہے. اس میں یہ لکھا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جب جج چھٹی پہ جائے گا نا بتا کے جائے گا. جیسے بھگوان داس صاحب چلے گئے تھے تو جہاں پیچھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے ان کو, جب افتخار محمد تیوری والا معاملہ ہے وہ رابطہ نمبر دے کے جائے گا کہ جناب اگر ایمرجنسی آپ کو بلانا پڑتا ہے واپس بلانا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہوگا کہ گھر بیٹھے آپ کہتے ہیں جناب وہ سیکٹری آپ کا جو ہے نوٹ لکھ کے بھیج دیا کہ جناب جج صاحب آج دستیاب نہ ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا, وہ آپ پیشگی اجازت درخواست وہ منظور کروائے گی چھٹی جو ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جناب آپ نے اس کو ریجمنٹڈ فورس بنا دیا. وہ قانون کی جات تو قانون کے مطابق نہ ہو رہا نا. اور وہ کہتے ہیں ملک سے باہر جانا ہے تو NOC لینا پڑے گا جج سے, چیف جسٹس سے, ورنہ پروٹوکول وغیرہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ ایک لیٹر کوئی ناروے کی کسی بھی جو سوسائٹی ہے ہماری کمیونٹی, اس سے ایک لیٹر آ جاتا تھا کہ جناب یہاں آپ نے خطاب فرمانا ہے. 18 بندوں کے سامنے جناب انہوں نے خطاب فرمانا تھا. پورے جناب ناروے کی سیر ہو رہی ہے, UK کی سیر ہو رہی ہے, جہاں جہاں بھی سیر ہو رہی ہے وہاں عدلیہ کے خلاف بھی بیانات یہ فرمایا کرتے ہیں جا کے. ابھی جو اطہر منگلا صاحب نے جو وہاں کیا ہے عدلیہ کے ساتھ, جناب میرے 6 بندے یہ میرے ہیں, 3 بندے ہم اوپر ہیں, 9 ہم جناب ہم تو چاچو گئے ہوئے ہیں. اب انہیں کے خلاف یہ خطاب فرماتے پھر رہے ہیں. یہ بات ان کا جو خاتے جو مجھے تو صرف یہی ہے کہ جناب یہ صرف ایسے ہی ہے کہ اس کو اس 26 مئی ترمیم کی جو ظاہر سب سے زیادہ متاثرہ فرد جو ہے وہ تو منصور علی شاہ صاحب ہیں. وہ جو درد ہے وہ والا چیف جسٹس نہ بننے کا درد رکتا نہیں, وہ درد رکتا نہیں ایک پل بھی, وہ والا ایشو ہے. اس خط کی میں کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی کہ جس کا جواب نہ دیا ہو. اب یحییٰ افریدی صاحب کو جو چاہیے, میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے میٹنگ میں کیے نا اوپن کر دیے, پبلک کر دیے. اچھا جو 29 تاریخ والا میں نے خود دیکھا ہے, جو میٹنگ منٹس ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب موجود ہے, اس میں موجود ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ کبھی بھی نیور اس کی پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. وہ اجلاس کی وہ میں بتا رہا ہوں ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں, بلکہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں, آپ لگا سکتے ہیں اس کو. 29 تاریخ والا 2025 کا 29, اس میں وہ منصور علی شاہ صاحب کی موجودگی حاضری موجود ہے. 3 بندوں کی وہ کمیٹی ہے, چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب اور امین الدین خان, تینوں موجود ہیں اس میں. بس وہ چاہتے ہوں کہ وہ منیب صاحب کو واپس لے کے آئیں, وہ کمیٹی سے نہیں. منیب اختر صاحب بولے تھا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ میں ہی تو ترمیم ہو گئی ہوئی نا, اب تو منیب صاحب آ ہی نہیں سکتے. ہاں ٹھیک, چلو دیکھیں یہ سارا ایشو تھا مجھے جی لگ رہا ہے. ایک جو نا انہوں نے جو وضاحت کی ہے, اپنی صفائی پیش کی ہے نا ایک جملے میں, وہ یہ ہے کہ اس خط کو متاثرہ اور رنجیدہ شخص کا خط نہ سمجھا جائے. تو ہور کی سمجھا جائے, نہیں سمجھنا چاہیے سر. ہور کی سمجھنا چاہیے. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. او بھائی صاحب منصور سے بڑے شغلی نے انہوں نے شغل لایا. چلیں دیکھتے ہیں جی کہ یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یا اپنی وہ کوئی تکلیفیں ہیں, یا پتہ نہیں تکلیفی لفظ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. مسائل متاثر تو ہیں, تو خود اپنے منہ نال کہتے ہیں رنجیدہ اور متاثر. تو سناؤ سر. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو, ایک زمانے میں مزاج جن کا سر عرش بریں تھا. ہائے 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 کیا بات ہے. تو تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.